संगीनी का अंदाज़ा हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से हो सकता है। हज़रत सौबान बयान करते हैं कि नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन बहुत से लोग नेकियों के पहाड़ लेकर आएंगे, नेकियों के पहाड़ लेकर आएंगे और वो नेकियां कई मर्तबा तहामा पहाड़ों से भी ज़्यादा बड़ी होंगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है वो नमाजी होंगे, वो जिक्र करने वाले होंगे, वो रोज़ों को अदा करने वाले होंगे, अल्लाह के हकूक़ को अदा कर कर के नेकियों का एक अंबोहे कसीर, एक पहाड़ जितनी बड़ी तादाद के अंदर उनकी नेकियों के दफातर होंगे। और कल क़यामत के दिन जिस वक़्त उनकी नेकियों को तोला जाएगा, वो पहाड़ जितनी बड़ी नेकी और अनगिनत दफातर और अनगिनत नेकियां जब उनको दाएं पलड़े में डाल दिया जाएगा, वो पलड़ा इतना हल्का होगा कि पहाड़ जितनी नेकियों के सारे का सारा वजन एक तिनके के बराबर रह जाएगा। बताइए ये कौन बदकिस्मत लोग होंगे? इन्होंने कौन सा जुर्म किया जिसकी वजह से इबादत भी करते रहे, नेकियां भी करते रहे, मेहनतें भी करते रहे, अपनी नेकियों को इकट्ठा करके अपने सामने देख रहे हैं, लेकिन जब तुलने की बारी आई है उस नेकी का वजन ही कोई नहीं है। मुझे और आपको इस लम्हे से डर जाना चाहिए। अल्लाह की कसम, वईद की हदीसों में शायद ही कोई हदीस इतनी सख्त डराने वाली हो। उन बंदों का सिर्फ एक जुर्म होगा जो हदीस में बयान हुआ, उन बंदों का सिर्फ एक ही जुर्म होगा। मेरे भाइयों, आपने और मैंने अपने ज़मीरों को टटोलना है। मेरी बहनें, बेटियां, माएँ अपने ज़मीरों को टटोलें। आप अपने घरों के अंदर जाके अपने घरों का जायजा लें। वो बुराई पता क्या होगी जिसकी वजह से ये सारी की सारी नेकियां हल्की हो जाएंगी? ये ऐसे अल्लाह के बंदे होंगे, जब दो आदमी थे उनके सामने अल्लाह से डर रहे हैं, तीन आदमी थे नेक हैं, चार आदमी हुए मस्जिद में हैं, पांच आदमी हुए वादो नसीहत कर रहे हैं, छह आदमी हुए जमात में हैं, सात आदमी हुए अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीदा कर अंजाम दे रहे हैं। क्या मतलब? इनकी रेपुटेशन भी मुआशरे के अंदर नेक लोगों की है और वो जाहिर में भी नेक ही हैं। लोगों के सामने सिर्फ नेकी ही का काम करते हैं, नेकी ही की तबलीग करते हैं, लेकिन इनके अंदर एक ऐब है। वो ऐब क्या है? जब ये तन्हा होते हैं, जब ये अकेले होते हैं, जब ये अपनी तन्हाई में होते हैं, तो अल्लाह की हराम करदा हदूद को पामाल करने में देर नहीं लगाते। क्या मतलब? अकेले थे, सारा दिन नमाजें भी पढ़ी, 5 वक्त नमाज भी पढ़ी, रोजा भी रखा, लोगों के सामने इबादत और नेकी के काम भी किए। घर दाखिल हुए, कमरे में बैठे, बीवी बच्चे सो गए या उनको कमरे से बाहर निकाला हुआ है, हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है और मोबाइल खोला, गैर महरम औरत का चेहरा सामने आ गया है। अब असूल ये था कि इस चेहरे को हज़फ कर दिया जाता, मोबाइल को बंद कर दिया जाता, बदबख्त मोबाइल को तोड़ देता। जिस तरह लोगों में अल्लाह के सामने डरता है, तन्हाई के अंदर ड्रामे देख रहा है, तन्हाई के अंदर औरतों के चेहरे देख रहा है, तन्हाई के अंदर औरतों के गाने सुन रहा है, तन्हाई के अंदर फहाशी और उरियानी के प्रोग्राम देख रहा है। ऐसे बंदे की नेकियां अल्लाह को चाहिए ही नहीं, जो बंदों में तो अल्लाह से डरता हो, लेकिन जब तन्हा हो, जिस रब की हया करनी है, जिसके लिए नेकियां करनी है, जब वो और ये बंदा अकेला हो जाए तो उसकी हदूद को पमाल कर दे।
کہنے والے سننے والے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ہماری بہنیں بیٹیاں بھی ذرا اس بات کے اوپر غور کریں۔ معاشرے کے اندر بہت ہی غلط فلسفے پروموٹ کر چکے ہیں میرے بھائیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سندن اگرچہ کمزور بھی ہوں لیکن مفہوماً دیگر روایات ان کو تقویت اس قدر پہنچاتی ہیں۔ روایات کو چھوڑیے، یہ اتنا اہم باب ہے کہ اللہ رب العزت کلام حمید کے اندر جب کوئی حکم نازل کرتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس ایمان والوں کے اندر کیا عورت شامل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ مرد شامل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ ایک ہی حکم جاری کرنا ہو ایمان والوں کی، حکم جاری کرنا ہو یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنو، کافی ہوتا ہے۔ لیکن کچھ احکامات اتنے ضروری ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت الگ الگ مومن مردوں کو بلا کر مومن عورتوں کو مخاطب کر کے سمجھانا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ بتائیے یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ عصر حاضر کے اندر غامدی وغیرہ کے فتنے، شوشے متجددین، اصل میں مفکرین کا ایسا دور آ چکا ہے جنہوں نے آپ کے اور میرے ذہن میں الحاد کے فتنے کے ایسے بیج بوئے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہم سمجھتے ہیں ان کی باتوں میں آ کر کہ چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے، اللہ رب العزت نے کلام حمید کے اندر مومن مردوں کو الگ حکم دیا، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ نظر کی حفاظت کرو تو ہی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ مفہوم یہی ہے کہ اپنی نظروں کو جھکاؤ گے تو شرمگاہوں کی حفاظت ہونا آسان ہو جائے گی۔ حکم اتنا شدید ہے، اللہ نے کہا کہیں مومن عورتیں اس بات سے غافل نہ ہو جائیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ، الگ حکم کیا، یغضضن من ابصارہن، وہی الفاظ مومن عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں فلسفہ پتہ کیا مشہور ہے؟ مرد تو غیر محرم عورت کو نہ دیکھے، لیکن عورت غیر محرم مرد کو دیکھی چلی جائے، کوئی حرج نہیں۔ گھر کے اندر عورتیں افطاری اور سحری کے وقت میں ڈرامہ دیکھ لیں، خامدوں کے دل کے اوپر بھی کوئی چوٹ نہیں پڑتی، بھائیوں کے دل کے اوپر بھی کوئی چوٹ نہیں لگتی، باپوں کے دل کے اوپر بھی کوئی چوٹ نہیں لگتی۔ اچھا بیٹی ہے ڈرامے دیکھ رہی ہے، کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو کوئی بندہ غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے، بہتر ہے کہ اس کی آنکھوں میں سیسا ڈال دیا جائے۔ یہ ابھی دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، اور معاشرہ جس برائی میں مبتلا ہے اللہ رب العزت اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، لا تقربوا الزنا۔ کہاں پہ ہے قرآن پاک میں کہ زنا نہ کرو؟ کہاں پہ آیا ہے؟ اللہ رب العزت نے تو کلام حمید میں کہا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہو کان فاحشہ۔ اور یہ امت محمدیہ کے اوپر صرف حرام نہیں ہے، یہ کانا، یہ شروع ہی سے جس دن سے آدم پیدا ہوئے اس دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا اور برا رستہ قرار دیا۔ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ کہاں پہ لکھا ہے زنا نہیں کرنا؟ زنا کے قریب نہیں جانے سے مراد پتہ کیا ہے؟ غیر محرم کو نہیں دیکھنا، موسیقی نہیں سننی، اس سے گفتگو نہیں کرنی، اس سے دوستی نہیں بڑھانی، اس سے پینگے نہیں بڑھانی، اس سے مصافحہ اور اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ زنا کا جو جرم ہے وہ تو اتنا شدید ہے، وہ ایک لمبا موضوع ہے۔ زنا کا جرم کس قدر خوفناک ہے اور اس کے عذاب کتنے شدید ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اللہ رب العزت تو اس کے مقدمات سے، اس کے دباچے سے بچنے کا حکم دے رہا ہے۔ کوئی بندہ کسی غیر محرم کو چھو لے،
صرف ہاتھ لگائے۔ میری بہنیں بیٹیاں، میرے نوجوان بیٹے، ان حدیثوں کو غور سے سنیں۔ بعض لوگ کہیں گے جی حدیث کے اندر کلام ہے، کلام ہے بعض روایات کے اندر، لیکن اللہ کی قسم مفہوم کے اعتبار سے احادیث یہ ساری کی ساری درست ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی تائید اور دیگر احادیث ان کو شواہد فراہم کرتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ حدیثیں قابل حجت ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، کسی غیر محرم کو چھونے سے بہتر ہے کہ تم اپنے سر کے اوپر ایک کیل رکھو اور ہتھوڑی لے کر وہ کیل ٹھونک لو۔ آپ بتائیے کیا کیل دماغ پہ رکھنے کے بعد کوئی بندہ اس کو ٹھونک دے وہ زندہ بچ سکتا؟ نہیں بچ سکتا۔ اس حدیث کے اندر سے یہ مفہوم پوشیدہ ہے کہ اگر غیر محرم کو صرف چھونے والے کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جرم کتنا سنگین اور کبھی ہے، وہ خودکشی کر لے، لیکن اس کا دردناک عذاب اپنی جان پہ نہ لے، یعنی خودکشی کرنا پسند کر لے گا۔ جس قدر شدید عذاب اس کو آگے ملنا ہے، محدثین نے لکھا ہے اس عذاب کو دیکھ کر بندہ کہے گا کاش میں اپنے ہاتھوں کو کینچیوں سے کاٹ ڈالتا جو ہاتھ غیر محرم کو ٹچ ہوا۔ یہ زنا نہیں ہے، یہ صرف چھونے کی بات ہے۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے، یہ سارے کا سارا جو زنا کا مقدمہ اور دباچہ ہوتا ہے نا، یہ نظر بازی ہے۔ ائمہ نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ جو نظر ہوتی ہے نا، نگاہ ہوتی ہے، یہ انسان اصل میں اس کے ذریعے شکار کر رہا ہوتا ہے، اصل میں شکار کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا تیر ہوتا ہے، یہ ایسا شکار ہوتا ہے کہ چھوڑتا بھی انسان ہے اور زخمی بھی انسان ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ نظر کا تیر چلا، زخمی اگلا ہو، متاثر دوسرا ہو۔ یہ ایسا تیر ہوتا ہے، کئی مرتبہ چلتا ہے انسان کو فاسق بنا دیتا ہے، کئی مرتبہ چلتا ہے فاجر بنا دیتا ہے، اور نعوذ باللہ اگر شیطان کا حملہ پورا ہو جائے تو صرف نظر کا تیر خود انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ صالح المؤذن صحیح سند کے ساتھ متعدد کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، مصر کا مشہور واقعہ ہے، آپ میں سے اکثر بھائیوں نے شاید سنا ہو۔ صالح المؤذن 18 برس اذان دیتا رہا، 18 برس، ایک مسجد کے اندر پوری زندگی بتانے والا، نظر کو ہلکا سمجھنے والے۔ آج معاشرے میں نظر کا جو جرم ہے نا، نظر کا، نگاہوں کا، بد نظری کا، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ ایسے ایسے سکالر ماشاءاللہ پیدا ہو گئے ہیں، ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ کے جی چہرے کا پردہ ہی نہیں، جی چہرہ تو بس چہرہ تو دیکھ لیا، اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے بھی چند باتیں کروں گا۔ صالح المؤذن اذان دینے کے لیے مسجد کی چھت پہ چڑھا، ساتھ عیسائی کا گھر ہے، اس کی بیٹی کو صحن میں دیکھا۔ اب حق کیا تھا، شریعت کا اصول کیا ہے کہ ایک نظر پڑ جائے، دوسری نظر مومن کو حکم ہے یغضوا من ابصارہم، اپنی نظر کو جھکا لینا ہے، اپنی نظر کا پردہ کرنا ہے۔ اگر اگلا بے حجاب بھی کھڑا ہے، تیری نظر کو بے حیا بے حجاب نہیں ہونا۔ شریعت کا اصول عمل کر دیا جاتا، نظر پڑ گئی، نظر جھک جاتی، اللہ سے ڈر جاتی، فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں، اس کے دل کے اندر حلاوت ایمان کی مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، جو اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو دیکھنے سے رک جاتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کو ایسی لذت عطا کرتا ہے جو دیکھنے سے زیادہ بڑھ کے ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے اور آپ نے کبھی تجربہ نہیں کیا، ہم دیکھتے ہیں اور نگاہ ٹک جاتی ہے۔ یہی کام صالح المؤذن سے ہوا، نظر پڑی، نظر کو جھک جانا چاہیے تھا، نظر چہرے کے اوپر ٹک گئی۔ اب مسجد سے اترا، اذان دینے والا تھا، دروازے کو کھٹکایا، پیغام نکاح لے کر ان کے گھر میں گیا
کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بیٹی مجھے پسند آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں، تو مسلمان ہے، ہمارا آپس میں جوڑ نہیں بنتا۔ اب نظر کا تیر چل چکا تھا، زخمی بھی خود ہو چکا تھا۔ کہتا آپ کی کیا شرط ہے؟ یہ کوئی فرق ہے؟ یہ کوئی فاصلہ ہے؟ اگر آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں گے تو میں عیسائیت کو قبول کر لوں گا۔ بتائیے، ایک نظر کی وجہ سے اس نے ادھر بیٹھے بیٹھے یہ کہا اگر میں عیسائیت قبول کروں آپ کو یہ نکاح منظور ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں یہ نکاح اس شرط پہ منظور ہے۔ اس بچے نے کہا میں عیسائیت کو قبول کرتا ہوں۔ یہ لفظ کہنے کے بعد قضائے حاجت کے لیے 2-3 قدم سیڑھیوں پہ رکھے، ادھر ملک الموت آ گیا۔ ابھی 18 سال کی ریاضت ایک نظر کے تیر نے ایسی ضائع کی، ادھر عیسائی ہونے کا اعلان کیا، ادھر سے ملک الموت آ گیا اور روح کو قبض کر کے لے گیا۔ آپ اور میں اس کو بڑا ہلکا فتنہ سمجھتے ہیں۔